रब्बी शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर व बिका नस्ताईन आमीन या इलाही आमीन। अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़उना व ज़िदना इल्मा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीमा व अला आलि इब्राहीमा इन्नका हमीदुल मजीद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? अभी आज YouTube में थोड़ा सा मसला हो रहा है, तो मैं इसलिए बार बार इधर देख रही थी क्योंकि मेरे कैमरे में थोड़ा सा मसला हो गया था। मैं बड़ा प्राउड फील कर रही थी कि पाकिस्तान में ऐसे हुआ था, यहाँ आके ऐसा कुछ नहीं हो रहा, तो एवरीथिंग इज़ गोइंग फाइन। तो जैसे ही मैंने उसको ओपन किया तो इसमें वो छोटी जो है ना मेरी पोती, उसने असल में सारी बटन प्रेस कर दिए थे, तो अभी वो बफिंग होती जा रही है। आई हैव नो आइडिया कि यहाँ पे क्या हो रहा है, लेकिन इंशाल्लाह आई विल ट्राई कि मैं आफ्टर इस क्लास के, तो ये क्लास मैं यूट्यूब में भी पोस्ट कर दूँगी। अल्लाह सुब्हानहू तआला आसानियाँ करे। देखते हैं कि क्या होता है। सबसे पहले तो आप सबको मुबारकबाद जो नए स्टूडेंट हैं। मैं इतनी एक्साइटेड हूँ नए स्टूडेंट के लिए भी, क्योंकि पुराने वाले तो 3 महीने ऑलमोस्ट पुराने हो गए हैं, और नए वालों के लिए क्योंकि अभी इंशाल्लाह हम लोग तजवीद भी साथ में शुरू करूँगी, क्योंकि लास्ट मैंने ये रियलाइज़ किया था कि वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन एंड तफसीर तो आप लोग कर रहे हैं, लेकिन बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं कि जिनको कुरान पाक ठीक तरह से नहीं पढ़ना आता। तो उनके लिए बहुत ज़रूरी था कि साथ साथ मैंने सोचा कि हफ्ते में 1 दिन तो क्लास होती है, और फिर इतनी आसानियाँ कि घर बैठे आपको क्लास पहुंच जाती है व्हाट्सएप पे। आप उसको हफ्ते में सिर्फ 5 आयात से ज़्यादा, मैंने शुरू में मैं सोच रही थी कि मैं 5 आयात कर रही हूँ, उसके बाद इंशाल्लाह मैंने 10 कर देनी है और फिर इस तरह से 15 कर दूँगी, लेकिन मुझे लगता है कि अभी 5 ही ठीक हैं, क्योंकि आप लोगों का टेस्ट का भी वीक है। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग बहुत एक्साइटेड थे, और आप लोगों ने जिस तरह से टेस्ट भेजे हैं अपने, ख़ास तौर पे मुझे ऑनेस्टली बहुत प्यार आता है। मेरी एक स्टूडेंट है समीना कुरैशी इन ह्यूस्टन, वो सबसे पहला टेस्ट उन्होंने फ़ौरन करके पूरी रात जागी, और उन्होंने कहा जी मैं तो इतनी एक्साइटेड थी, मैंने दोबारा से टेस्ट किया और फिर मैंने भेज दिया है। वो मेरे लिए बड़ी मोटिवेशन होती है उसके साथ, क्योंकि जैसे अभी हमने शवाल के रोज़े भी रखने थे ना, तो सबसे ईद से अगले दिन से उसने रोज़े रखने शुरू कर दिए, और वो फिर बताती भी मैंने अपने कंप्लीट कर लिए, तो फिर हिम्मत होती है सारों की, क्योंकि रमज़ान के बाद रमज़ान के रोज़े तो फिर आसान होते हैं ना कि सारी रख रहे होते हैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला रहम भी इतना कर देते हैं, लेकिन शवाल के थोड़े से मुश्किल हो जाते हैं, स्पेशली अगर उसमें भी कुछ छूटे हुए होते हैं जो रोज़े हम लोगों के, वो भी कंप्लीट करने होते हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला हम सब की आसानियाँ करे। आप लोगों से मैं एक रिक्वेस्ट करूँगी, आप लोग जितने भी सुन रहे हैं, देखिए इतना अच्छा मौका है आप लोगों के लिए, घर में बैठे जब आप कुरान पाक सीख सकते हैं ना, तो फिर और तो कोई बहाना नहीं रहता। इवन दो आप जॉब कर रहे हैं, आपकी कुछ भी जिम्मेदारी हैं, इसके बावजूद भी आप देखें कि आप आराम से हफ्ते में 1 दफ़ा आपको लेक्चर जाएगा, और 5 आयात हैं, आप लोगों ने वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन उसका याद कर लेना है। आप ब्रीफ तफसीर है, बिल्कुल आया टू आया जाएगी कि क्या इस आया का एक्चुअली मकसद क्या है, तो आप लोगों के लिए आसानी है। अगर डिटेल देखना है तो तब आप यूट्यूब चैनल में भी देख सकते हैं ना। तो इसके साथ साथ आप लोगों को तजवीद का कोर्स भी मैं करवा रही हूँ, तो वो भी आपको लेक्चर जाएगा और उसके क्वेश्चन आंसर्स होंगे जो साथ साथ आप लोग देखेंगे। तो आप देखिए इतना अच्छा मौका है, आप लोगों को मिस नहीं करना चाहिए, किसी भी सूरत में मिस नहीं करना चाहिए। आप लोगों को पता भी नहीं चलेगा। देखिए पहले वाला जो ग्रुप है वो अल्हम्दुलिल्लाह टेस्ट भी दे रहा है अभी, तो 1/4 पारा उनका हो गया, पता भी नहीं चलता। और जो हिफ्स करे माशाल्लाह, उनका भी सूरह यासीन जो 50 आयात तक उन्होंने वो भी कर लिया, तो बहुत आसानी के साथ हो जाता है। इसलिए अभी तक अगर आप लोगों ने, मैं जो भी अभी आज भी मैं इंशाल्लाह एक छोटा सा मैसेज रिकॉर्ड किया है वो मैं पोस्ट करूँगी, और उन्हीं के नीचे आप लोगों को फेसबुक पे भी मिल जाएगा, जहाँ पे एक एक ही ग्रुप में रखूँगी ताकि आप लोग उसमें एंटर हो सके। वह तहरीम, रमज़ान और अनीका, ये दोनों हैंडल कर रही हैं।
تو آپ لوگ انشاءاللہ اس میں جا کے بھی دیکھ سکتے ہیں. اور آپ جیسے آپ مین گروپ میں جاتے ہیں تو وہ آپ کو میسج کریں گی، آپ کی ایڈمن کا نام لکھا ہوتا ہے، صرف ایڈمن آپ کی ایک ہی ہوتی ہے، تو اسی کو آپ آنسر واپس کرتے ہیں تو وہ آپ کو سب گروپ دے دیں گی اور ساتھ ہی آپ کو ٹیچر بھی دے دیں گی، اور انشاءاللہ فرسٹ سے آپ لوگوں کی کلاسز سٹارٹ ہو جائیں گی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں کر دے، آمین ثم آمین. تو ہم آتے ہیں اپنی کلاس کی طرف. دیکھیں بہت سی کلاسز سے ہم لوگ مسلسل یہ پڑھ رہے، قوموں کی ہسٹری پڑھ رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو فرمایا کہ قوموں پہ عذاب کیسے آئے تھے. تو آنیسٹلی دل جیسے بیٹھا ہوا نہیں ہو جاتا کہ اداس سا ہو جاتا ہے، کیونکہ ہم اس آئینے میں ایکچولی اپنے آپ کو دیکھتے ہیں کہ آج ہم ایز اے امہ کہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو قرآن میں اتنا بینہ بیان کر دیا کہ دیکھو یہ ہوگا ایسے. پہلی امتوں کے ساتھ ہوا تھا، لیکن میں کہتی ہوں کہ قربان جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں پہ، جو انہوں نے دیکھے اپنی امت کے لیے دعا کی تھی کہ یا رب العالمین میری امت پہ، ساری امت پہ ایک ہی دفعہ کا عذاب نہیں آئے جیسے پہلی امتوں پہ آیا تھا. تو یہی وجہ ہے کہ آج ہم بچے ہوئے ہیں. ورنہ تو آپ دیکھیں کہ اگر ٹکڑوں ٹکڑوں میں آپ دیکھتے ہیں تو کہاں پہ، ہر جگہ پہ جو مسلمان ہیں، جو آج ان کی حالت ہے، تو یہ کوئی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کوئی خوشی تو نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کوئی رحمتیں تو نہیں ایسی کر رہے نا کہ ہر جگہ پہ ذلیل ہو رہے. لیکن ہمیں سمجھ نہیں آتی ہے، ہم لوگ اپنا اپنا گھر، اپنی اپنی چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ نہیں ہمارے گھر میں خیر ہے تو سب ٹھیک ہے. لیکن اب بھی دیکھیے ریسنٹلی ہم نے کرونا کو بھگتا ہے، پھر بھی اب اس وقت تو ہم نے کتنی توبہ کی تھی، کتنی اللہ سے معافی مانگی تھی، لیکن اس کے بعد کے فنکشنز آپ لوگوں کے سب کی آنکھوں کے سامنے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا دنیا میں. تو ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی ہے. آج کی کلاس سے پہلے واللہ میں آپ سے یہ کہوں گی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ یا رب العالمین جو ہم پڑھ رہے ہیں ہمیں سمجھ آ جائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کیوں قوموں کے قصے بتا رہے ہیں، کیوں ہمیں یہ بتا رہے. پورے قرآن میں آپ دیکھیں 27 انبیاء کا ذکر ہے. ویسے تو بہت سے انبیاء تھے، لیکن 27 انبیاء کا ذکر ہے جس میں قوموں کے بھی قصے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتائے، اور ان کے نبیوں نے اللہ سے دعا مانگی تھی. آپ یہ دیکھیں کہ ان کے نبیوں نے دعا مانگی اور ان کی قبول ہوئی تھی، اور ان کے اوپر عذاب آیا تھا. اور کس ذات کا عذاب تھا، اللہ اکبر. ابھی ہم نے پہلے پڑھ چکے نا، قوم عاد کا پڑھے تھے، تو آج انشاءاللہ ہم قوم سمود کا پڑھیں گے. لاسٹ ٹائم میں نے آپ کو قوم سمود کا بھی تھوڑا سا قصہ بتا دیا تھا. تو اسی کے آئینے میں آج میں اپنے آپ کو دیکھوں اور آپ اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم کہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں. کیونکہ ہمیں تو امت بنتے ہیں، ہم ہمارے بچے اسی طرح سے تو ان کے ساتھ ہوا تھا. دیکھیں نوح علیہ السلام کی کشتی میں کتنے سے لوگ تھے. اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو عاد قوم تھی اس میں سے بھی جو بچے تھے تو وہ تو متقی لوگ تھے، جو پرہیزگار لوگ تھے، جو ایمان لائے تھے، وہ بچے تھے. پھر ان میں سے نسل بنی تھی. پھر صالح علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی قوم کے بارے میں کہا کہ دیکھو تو صحیح کہ تم کیا تعداد میں تم کیا تھے، تمہیں کیسے کثرت دی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، اولاد میں بھی اور پھر مال میں بھی کثرت دی تھی. تو آج ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اس پیغام میں ہمیں کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں کہ ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونا ہے. کیا اب دیکھیں لاسٹ ٹائم کی حدیث آپ کو یاد ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ آج بھی دیکھیں، آج کی حدیث میں بھی ہم یہی دیکھیں گے کہ یہ مسلم اینڈ بخاری کی حدیث ہے. بخاری کی حدیث نمبر 7512 اور مسلم کی 1016. دونوں میں متفقن علیہ اس حدیث کو کہتے ہیں، جو مسلم اینڈ بخاری دونوں میں ہوتی ہے. حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان قریب تم میں سے ہر شخص سے اس کا رب اس حال میں کلام فرمائے گا. غور کیجئے، کلام مطلب اللہ سبحانہ تعالیٰ اس ہر بندے سے اس حال میں بات کریں گے کہ آدمی اور اس کے رب کے درمیان کوئی ترجمان نہیں ہوگا، کوئی بھی ترجمان نہیں ہوگا. اور وہ حدیث پھر سے یاد کر لیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ابن آدم اپنا پاؤں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے سے ہٹا نہیں سکے گا جب تک 5 سوالوں کا جواب نہیں دے گا. اور اس میں پوری زندگی کی کہانی تھی. ہمارا ایک ایک عمل جو ہم اس دنیا میں کرتے ہیں نا، اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوں گے تو یہ بتانا پڑے گا. اب فرمایا کہ آدمی اور اس کے رب کے درمیان کوئی ترجمان نہیں ہوگا. تو گھبرا کے آدمی جو ہے نا اپنی دائیں طرف دیکھے گا تو اسے اپنے آگے بھیجے ہوئے اعمال نظر آئیں گے.
دائیں طرف دیکھ رہے ہیں نا. دیکھیں جیسے فار ایگزامپل ہم نے کسی کی ہیلپ کی ہے, ہم نے کوئی نیکی کا کام کیا, صدقہ دیا ہے, یا ہم نے کسی کی ایسی مدد کی, یتیموں کا جیسے ہوتا ہے کہ ان کے سر پہ ہاتھ رکھنا, یا ہم نے کوئی بھی نیکی کا کام کیا نا, قیامت کے دن یہ ساری نیکیاں اور ساری برائیاں جو ہے نا اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو جسم دیں گے. جیسے وہ ہمیں نظر آئیں گی, جسموں کی صورت میں ہمیں نظر آئیں گی. تو اگر کسی نے کسی کے ساتھ برائی کی ہوگی, کوئی جھوٹ بولا ہوگا, چغلی لگائی ہوگی, کسی کے ساتھ حق تلفی کی ہوگی, وہ ساری کی ساری چیزیں دائیں طرف دیکھے گا تو اپنے جو اعمال بھیجے ہوئے ہیں اس کو وہ نظر آئیں گے, اور اگر وہ اپنے بائیں طرف دیکھے گا تو وہ سارے اعمال جو اس نے دنیا میں کیے ہوں گے وہ اس کو وہی صرف نظر آئیں گے. اور جب وہ سامنے دیکھے گا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اس وقت دیکھے گا جب وہ اپنے سامنے دیکھے گا تو سامنے جہنم کی آگ کے سوا اس کو کچھ نظر نہیں آئے گا. اللہ اکبر. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو تم اس آگ سے بچو, خواہ تمہیں کھجور کے ایک ٹکڑے کا صدقہ دے کے اپنے آپ کو اس آگ سے بچانا پڑے. دیکھیں صدقے کی اہمیت کتنی ہے. میں ہمیشہ یہ بات کہتی ہوں کہ ایک اپنی عادت بنا لیں. یوزلی لوگوں کو عادت ہوتی ہے وہ مہینے میں دے دیتے ہیں, یا پھر جمعے کو جیسے جمعے کی نماز پڑھنے جاتے ہیں آدمی لوگ تو وہاں پہ صدقہ دے آتے ہیں. آپ اپنی عادت بنا لیں کہ ایوری ڈے آپ نے 1 روپیہ دینا ہے یا آپ نے ملین دینا ہے, اٹس اپ ٹو یو, ہماری جتنی بھی حیثیت ہے. ایوری ڈے آپ اپنا صبح فجر کی نماز کے بعد نا ایک اپنے کاؤنٹ کر کے رکھ لیں ایک ڈبے میں, اور اس سے نکال کے دوسرے میں ڈال دیا کریں. پھر وہی جب کسی غریب کو دینا ہے یا کسی کی ہیلپ کرنی ہے تو اسی میں سے نکال کے دے دیں. لیکن یہ کتنا سکون ہو جاتا ہے جس کی حد نہیں کہ آج کچھ بھی نہیں, آج اللہ سبحانہ تعالیٰ میں نے صدقہ دے دیا, اپنا دے دیا, بچوں کا دے دیا, ماں باپ کا دے دیا, جو فوت ہو گئے ان کا دے دیا, اب کچھ نہیں ہو سکتا. انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سنبھال لیں گے. اور پھر اس کے علاوہ دیکھیں صبح شام کی دعائیں, لوگ اکثر یہ کہتے ہیں دیکھیں نظر برحق ہے, نظر لگتی ہے. اور پھر دوسری بات یہ بھی ہے کہ لوگوں کے جو برے لوگ ہوتے ہیں پھر وہ جادو کرنا اور یہ وہ کرنا, کسی نہ کسی طرح سے مصیبتوں میں بندہ آ جاتا ہے. تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ہے کہ جو صبح اور شام کے جو اذکار ہیں وہ پڑھ لیتا ہے, فار ایگزامپل آپ نے چھوٹی چھوٹی سی 2 صورتیں اگر وہی آپ یاد کر لیں نا دعائیں, بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم. اتنی پیاری دعا ہے کہ زمین اور آسمان کے درمیان میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو نقصان دے سکے تمہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جتنی چیزیں بنائی ہیں تو کوئی چیز ہمیں نقصان نہیں دے سکتی ہے. تو یہ دعا پڑھ لیا کرے. پھر اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من کل ما اعوذ بکلمات اللہ التامہ من شر ما خلق, تو وہ والی دعا پڑھ لیا کرے صبح فجر میں اور مغرب میں, تو رات میں بھی حفاظت ہو جاتی ہے. پھر ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے نا. اگر پھر کچھ ہو بھی جاتا ہے نا تو پھر دل کو تسلی ہوتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بڑی چیز سے ہمیں بچا لیا ہے. یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری حفاظت کر دیتے ہیں. تو یہ چیزیں بہت ضروری ہیں. انہی حدیثوں سے ہی تو ہمیں سمجھ آتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سب کچھ بتا دیا, قرآن بینہ بیان کر گیا. اسی لیے میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ مت یہ سوچا کریں کہ بہت مشکل ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک ہی سورہ میں کئی دفعہ یہ فرمایا کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ هَلْ مِن مُدَّكِرٍ, کہ میں نے آسان بنایا یہ قرآن تمہارے لیے, ہے کوئی سیکھنے والا. کین یو امیجن کہ آپ پاکستان میں ہیں فار ایگزامپل, تو آپ ایز اے مدر اپنے بیٹے کو اپنی بیٹی کو ایک خط لکھتی ہیں اور آپ یہ سوچ کے لکھیں کہ میں ایسا خط لکھوں کہ اس کو سمجھ ہی نہ آئے کہ میں نے لکھا کیا ہے. ایسا نہیں ہوگا نا. آپ تو ایسا خط لکھیں گی کہ آپ کو یہ ہوگا ابھی اس میں ابھی تک نہیں آیا. ہاں آئی فیل سو بیڈ. ابھی ان کے میسیجز آ رہے ہیں کہ یوٹیوب میں کہ ابھی تک آپ کی کلاس یہاں پہ شروع نہیں ہوئی اور ابھی تک وہ نہیں سٹارٹ ہو رہی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ رحم کرے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تو اب دیکھیں کہ میرا پورا دھیان دونوں سے, کیونکہ مجھے اتنی عادت ہے یوٹیوب اینڈ فیس بک میں اکٹھا کرنے کی, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ ہمارے لیے آسانیاں کر دے. اچھا جی, اب ہم یہاں سے آتے ہیں اپنی سورۃ الاعراف کی طرف. آج ہم انشاءاللہ کریں گے آیت نمبر 73. لاسٹ ٹائم ہم پڑھ چکے حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کے عاد کے بارے میں نا, تو میں نے آپ لوگوں کو سمود کی قوم جو تھی حضرت صالح کی کے بارے میں بھی میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم بتا دیا تھا. تو اب ہم آج انشاءاللہ پڑھتے جائیں گے اور ساتھ ساتھ ہم اس کو یاد بھی کر لیں گے.
صرف میں آپ سے ایک ریکویسٹ کروں گی کہ پوری پوری ایک ایک آیا پہ نا اپنے آپ کو رکھ کے دیکھنا اپنے کہ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں کیا بتا رہے ہیں اور یہ قوموں نے کیا کیا تھا کہ اتنا عذاب آ گیا تھا. تو آج کہیں میں غلطی سے تو وہ چیزیں نہیں کر رہی ہوں, کہیں میرے بچے, میرا گھر والے, میرے بہن بھائی, میرے اراؤنڈ لوگ تو ایسے نہیں کر رہے ہیں. اب دیکھیے تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آسانیاں کرے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور طرف سمود کے بھیجا اس کے بھائی صالح کو. دیکھیں یہاں پہ حضرت صالح جو تھے نا وہ انہی کی قوم میں سے تھے. جہاں پہ بھائی کا لفظ آتا ہے, اب لوط علیہ السلام جیسے تھے نا ان کو وہ اس قوم کے نہیں تھے, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تھا. لیکن حضرت صالح جو تھے نا وہ انہی کی قوم میں رہتے تھے اور یہ بڑے سمجھدار تھے اور قوم میں مشہور بھی بڑے تھے کہ لوگ ان کو بڑے نیک سمجھتے تھے, ان کو ایمانت دار سمجھتے تھے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے قولا کہا یا قومی, اے میری قوم, او بدو عبادت کرو اللہ کی, مالکم کیا ہے تمہیں, مالکم نہیں ہے تمہارے لیے, من الہ غیرو کہ اس کے علاوہ تمہارا کوئی الہ نہیں ہے. اب دیکھیں جتنے نبیوں کے آپ لوگ پیغام دیکھیں گے نا, حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک, تو آپ کو ایک ہی میسج ملے گا کہ ہر کسی نے یہی پیغام دیا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو, اللہ کے سوا کسی کا حکم نہ مانو. ہم کیا کرتے ہیں اب یہاں پہ, ہم اپنے آپ کو اگر دیکھیں نا, جیسے میں کہہ رہی تھی کہ ہر آیا میں ہم اپنے آپ کو جج کریں گے, تو ہم یہ دیکھیں کہ ہمیں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی حکم دیا تھا, تو ہم کس کے احکامات مانتے ہیں؟ کیا ہم اپنے نفس کے احکامات تو نہیں مانتے؟ ہم نے حکم کس کا ماننا ہے؟ ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم ماننا ہے, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم مومن ہی نہیں ہو سکتے ہو جب تک کہ تم اپنے آپ سے, اپنے ماں باپ سے بڑھ کے, اپنی اولاد سے بڑھ کے اللہ سبحانہ تعالیٰ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ کرو گے, تب تک تم مومن ہی نہیں ہو سکتے ہو. تو دیکھیں یہاں پہ بھی وہی بات کہ ایک اللہ, اسی کا حکم چلے گا, کیونکہ کائنات اس کے, میں کس کا ہوں, میں کس کی عبد ہوں, میں کس کی بندی ہوں, میں اللہ کی بندی ہوں نا, تو اسی کا حکم میرے اوپر چلے گا. یہی حکم, یہی پیغام ہر نبی نے اپنی امت کو دیا تھا. قد یقیناً جاءتکم, آ گئی تمہارے پاس, بیناتن کھلی دلیل, من ربکم تمہارے رب کی طرف سے. کون سی دلیل آئی تھی؟ یہ تھی ان کے معجزہ, جو اونٹنی کا معجزہ تھا, جو لاسٹ میں نے آپ کو بتایا تھا. ہذہ, یہ ناقۃ اللہ, اللہ کی اونٹنی ہے, لکم تمہارے لیے, آیا اس میں نشانی ہے. اب یہاں پہ دیکھیے کہ ہوا کیا تھا, میں پھر سے آپ کو ریپیٹ کر دوں کیونکہ کئی دفعہ نئے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں, کہ انہوں نے کیونکہ یہ بات نہیں مانتے تھے, اور حضرت صالح علیہ السلام جب بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پیغام دے رہے تھے تو وہ ان کو کہتے تھے کہ ٹھیک ہے, جو لوگ بھی ان کے پاس آتے تھے ان کو بھی وہ تنگ کرتے تھے. تو انہوں نے کیا پلان کیا کہ ہم ایسی ان سے کوئی بات کہیں گے, کوئی ایسی معجزہ مانگیں گے جو ناممکن ہوگا, تو خود ہی سے پھر یہ باز آ جائے گا اور لوگوں کے سامنے شرمندہ ہو جائیں گے کہ ہم نے جو کہا تھا یہ کر ہی نہیں سکے, تو یہ کیسے نبی ہیں. تو ایک دفعہ یہ سارے بیٹھے ہوئے تھے, تو حضرت صالح جا کے ان کے ساتھ بیٹھے, کیونکہ وہی لوگ تو آپس میں تو دوستیاں ہوتی ہیں نا, خاندان وہی تھا, دوستی وہی تھی, وہی لوگ تھے اراؤنڈ ان کے. تو حضرت صالح بیٹھے تو انہوں نے پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پیغام دینا شروع کیا. تو انہوں نے کہا کہ صالح, اگر آپ یہ کہتے ہو نا کہ آپ اللہ کے رسول ہو, تو پھر ہمارے لیے یہ ایک معجزہ کر کے ہمیں دکھا دو, ہم تم پہ ایمان لائیں گے. کہ ایک پہاڑ میں سے نا, جو ان کو کسی ایک پہاڑ کا انہوں نے نام لیا, کہ وہاں سے ہمیں ایک اونٹنی ہو جو بڑی خوبصورت ہو اور بڑی ایسی ہو, 10 مہینے کی پریگننٹ ہو, اور جیسے ہی وہ اس پہاڑ سے اونٹنی نکلے گی تو وہ ایک چٹان جیسے تھی نا, وہ پھٹی تھی جیسے نکلی تھی, تو وہ پھر ایک بچہ بھی پیدا کرے. ان کے مطابق یہ تھا کہ یہ کہا ہو ہی نہیں سکتا. تو حضرت صالح نے کہا کہ ٹھیک ہے, اگر میں اللہ سے دعا کروں گا اور اگر یہ معجزہ ہو جاتا ہے تو تم ایمان لے آؤ گے؟ انہوں نے کہا ہاں ضرور لے آئیں گے. تو حضرت صالح نے اسی وقت 2 رکعت نماز نفل پڑھی, اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کی, اور دعا کرتے ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ معجزہ کیا کہ ایک چٹان پھٹی اور اس میں سے خوبصورت بڑی لمبی چوڑی کہتے ایک اونٹنی نکلی, اور وہ 10 مہینے کی پریگننٹ بھی تھی, اور اس نے نکلتے ایک بچے کو بھی جنم دیا. اب انہوں نے اپنی آنکھوں سے, یہ آیا جو بات ہوئی نا کہ اپنی آنکھوں سے معجزہ دیکھا تھا. اب دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی تو معجزے آئے تھے نا, کیا کیا معجزے تھے. انہوں نے چاند کو 2 ٹکڑے کر دیا تھا,
پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے ایک دفعہ ایسا ہوا تھا کہ وہ پانی کم ہو گیا تھا تو انہوں نے انگلیوں سے وہ چشمہ جاری ہو گیا تھا اتنی دیر جب تک سب نے پانی پی لیا تھا. پھر سب سے بڑا واقعہ معراج کا واقعہ، سب سے بڑا معجزہ یہ قرآن پاک جو اس وقت ہمارے سامنے ہے. تو آج معجزہ ہم بھی تو دیکھ رہے ہیں نا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ یہ قرآن پاک کے بارے میں کہ بے شک ہم اس کو خود ہی نازل کرنے والے ہیں اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. ایک کہتے ہیں نقطہ بھی ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتا، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. تو اتنا بڑا معجزہ ہمارے ہاتھ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دے دیا، تو ہم عمل کرتے ہیں پھر، اور کتنا کرتے ہیں. ہم اپنی چوائس کے مطابق کرتے ہیں نا، جتنا ہمیں سمجھ آتی ہے کہ ہم لگتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے یہ نہیں ٹھیک ہے. اب دیکھیں اکثر یہ بات ہم کرتے ہیں کہ میں ابھی بلکہ لاسٹ ایک جگہ پہ بیٹھی ہوئی تھی تو ایسے ہی ہم لوگ ڈسکس کر رہے تھے، تو کہ کوئی ایک نے کامنٹ یہ تھا کہ میرے دادا جو تھے نا وہ بہت نیک تھے اور وہ حافظ قرآن تھے. تو ایک دوسرے سے بات ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ جی میری تو جو ابو تھے اور امی اتنی نیک تھیں جس کی حد نہیں، تو وہ 7 لوگوں کو جنت میں جب حافظ قرآن لے کے جائیں گے تو میں تو کہتی تھی میں ساتھ ہی جانا ہے. میں پتہ ہے یہ سوچ رہی تھی کہ میں اپنے آپ کو دیکھوں. فار ایگزامپل یہ بات میں ہی کر رہی ہوں، اور اکثر ہم کہتے ہیں نا کہ میری امی ایسے تھی میرے ابو ایسے تھے. میں اپنا عمل کیا ہے، میرا عمل کیا ہے؟ کیا میرے ماں باپ جو ہیں وہ اپنے عمل کی وجہ سے اگر جنت میں جائیں گے تو وہ مجھے لے کے جائیں گے ساتھ. دیکھیں ہمیں ایک تو یہ بات ہے کہ سفارش ہوگی قیامت کے دن، جو دوست ہیں ایون وہ بھی سفارش کریں گے، لیکن وہ کن کی ہوگی؟ آپ کو پتہ ہے جو جنت میں درجات ہیں نا، اگر فار ایگزامپل بچے اوپر والے درجے میں، بچے نیک ہو گئے، زیادہ اچھے ہو گئے، وہ اوپر والے درجے میں ہیں، تو وہاں پہ وہ خواہش کریں گے کہ ہم اپنے ماں باپ کو ملنا چاہتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جنت میں تو ہر ایک کی خواہش پوری ہوگی نا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے ماں باپ کو اوپر لے جائیں گے. اور اگر اوپر دوست ہے کوئی ایسا تو وہ اگر خواہش کرے گا کہ میں تو دنیا میں اس کے ساتھ رہتا تھا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس دوست کو جو نیچے درجے میں تھا اس کو اوپر لے آئیں گے. دنیا میں رہتے ہوئے قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ انسان اپنے دوست کے ساتھ اٹھے گا، تو غور کیا کریں کہ آپ کن لوگوں کے ساتھ ہیں، کن لوگوں کے ساتھ ہیں، تاکہ قیامت کے دن آپ انہی لوگوں کے ساتھ اٹھیں گے، انہی کے ساتھ آپ کا بھی فیصلہ ہو جائے گا. تو اس لیے کوشش کیا کریں کہ آپ کے دوست ایسے جو آپ کو موٹیویٹ کرنے والے ہوں، اللہ کے راستے پہ چلانے والے ہوں. تو یہاں پہ جو میں آپ کو یہی بات بتا رہی تھی کہ ہم پتہ ہے کیا ہوتا ہے کہ ہم اسی امید پہ کہ میری امی، میرے ابو، تو میرے دادا، تو میری نانی، تو میرا فلاں ایسے تھا، اور اپنے عمل ہم نہیں دیکھ رہے ہوتے. ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں تو ویسے ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے معاف کر دینا، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو رحیم اور کریم اتنے ہیں، اور شیطان نے ہمیں اتنا دھوکے میں ڈال دیا جس کی کوئی حد نہیں. اور یہ لوگ کون تھے؟ یہ لوگ کون تھے جو جن کے ہم قصے پڑھ رہے ہیں؟ یہ اللہ کی مخلوق نہیں تھے کیا؟ یہ اللہ کے ویسے بندے نہیں تھے جیسے میں اور آپ ہیں؟ رائٹ. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان پہ عذاب کے جو قصے ہم پڑھ رہے ہیں کہ کس طرح کے ان کے اوپر عذاب آئے تھے، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا غضب ہم بھول جاتے ہیں کیا؟ آنیسٹلی واللہ میں کہتی ہوں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت اتنی ہے تب بھی تو ہم جی رہے ہیں، سانس لے رہے ہیں. لیکن اگر آپ دیکھیں کہ اگر ہمیں 1% بھی اس بات کا یقین ہو جائے نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کے ہمیں جواب دینا ہوگا اپنے ان اعمال کا جو میں اور آپ آج کل کر رہے ہیں، جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں، ہمارا قسم سے وہ کہتے ہیں نا صحابہ جیسے ان کے کیوں رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے قرآن پڑھتے ہوئے، کیوں ان کی آنکھوں سے پانی نکلتے، آنسو نہیں تھمتے تھے؟ اس لیے کہ ان کو سمجھ آتی تھی کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے ہم نے کیسے کھڑے ہونا ہے، ہم نے کیسے جواب دینا ہے. تو ہمارے عمل کبھی ویسے نہ ہو جیسے ہمارے عمل ابھی ہیں. ہر دن ہم کوشش کریں کہ آج سے بہتر، آج سے بہتر، آج سے بہتر ہمارے عمل ہوں. اللہ کرے انشاءاللہ ایسے ہی ہوگا. تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو فرمایا کہ وہ حضرت جو صالح تھے انہوں نے کہا حاضی ناقۃ اللہ، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، لکم تمہارے لیے آیتا، اس میں نشانی ہے، فَذَرُوهَا پس چھوڑ دو اسے، تاکل فی الارض، سوری آج میرا گلا بھی تھوڑا سا خراب ہو رہا تھا. اچھا جی، تاکل فی الارض اللہ، تو یہ کھاتی رہے اللہ کی، چرتی رہے زمین میں اللہ کی. اب جب نشانی آ گئی تو حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے یہ کہا
کہ دیکھو اب یہ اونٹنی جو ہے اب کچھ لوگ تو ایمان لے آئے تھے، فوراً ہی ایمان لے آئے، لیکن بہت کثیر تعداد لوگوں کی تھی جو ایمان کوئی نہیں لائے. پھر بھی انہوں نے بہانے کیے کہ پتہ نہیں یہ جادو ہے، ہم دیکھیں گے، ابھی تو ہم سوچ کے دیکھیں گے، اور وہ ایمان نہیں لائے تھے. پھر حضرت صالح نے پھر بھی ان کو، کیونکہ وہ نبیوں کا تو یہ تھا نا کہ وہ قوم سے اتنی محبت کرتے تھے کہ کسی طرح سے یہ اللہ کے راستے میں آ جائیں، کیونکہ ان کو دوزخ و جنت کا پتہ تھا. ان کو پتہ تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے کی کیا اس وقت کیا حال ہوگا. تو حضرت صالح علیہ السلام نے ان کو کہا کہ دیکھو اس کو تم بری طرح سے، مطلب یہ سوچ کے کہ تم اس کو نقصان پہنچاؤ گے، اس کو ہاتھ نہ لگانا، ولا تمسوہا، اور نہ تم اس کو چھونا، بسوء، ساتھ برائی کے، فیاخذکم، تو پھر نہ پکڑ لے کہیں تمہیں عذاب علیم، دردناک عذاب. فاذکروا، اور یاد کرو، اس جعلکم، جب بنایا تمہیں خلفاء جانشین، من بعد عاد، عاد کے بعد. کیونکہ یہ ان کو عاد ثانیہ بھی کہتے تھے، کیونکہ انہوں نے یہ ایک ہی حضرت نوح علیہ السلام کے جو پوتے تھے نا ارم، انہی کی اولاد میں سے یہ دونوں نبی آئے تھے. تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کو تو پتہ تھا عاد علیہ السلام پہ جب عذاب آیا، عاد کی قوم پہ جب عذاب آیا تھا، تو اس کے بعد تو یہ لوگ اتنے تھوڑے سے لوگ تھے، کون بچے تھے آپ کو پتہ ہے؟ جو متقی تھے، جو ایمان لے کے آئے تھے، وہی بچے تھے، اور وہی آگے جا کے یہ قوم بنی تھی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو اپنے احسان یاد کروا رہے ہیں کہ تمہیں یاد ہے کہ جب تمہیں خلفاء بنایا تھا عاد کے بعد، وَبَوَّأَکُمْ، اور اس نے ٹھکانہ دیا تمہیں، فی الارض، زمین میں، تتخذون، تم بناتے ہو، من سہولہا، اس کی نرم زمین میں، قصورا، محلات. اب محل کوئی غریب بندہ تو نہیں نہ بناتا. ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی وسعت دی تھی، اتنی وسعت دی تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ محلات بنایا کرتے تھے، اور وہ بھی پہاڑوں کو کھود کے. آپ دیکھیں، اگر آپ کبھی یوٹیوب میں ان کا ڈال کے دیکھیں نا، ابھی بھی ان کا حیرانگی ہوتی ہے کہ کس طرح کے یہ محلات بناتے تھے، اور کس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو آرکیٹیکچر کی جو ان کو دی ہوئی تھی نا، کہ اتنا خوبصورت، اور کہتے ہیں 100 کمروں کے گھر تھے جو یہ بنایا کرتے تھے. وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بِيُوتًا، اور تم تراشتے ہو پہاڑوں کو گھر بنا کر. فَاذْكُرُوا، یاد کرو، اللہ اللہ کی نشانیوں کو، اللہ کی نعمتوں کو، وَلَا تَعْثُوا، اور نہ تم فساد کرو، فی الارض، زمین میں، مفسدین، فسادی بن کر. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ ان کو دیکھیں بار بار یاد کرا رہے ہیں، اور ہمیں جو سمجھ آتی ہے کہ ہمارے لیے کیا سمجھ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بتاتے ہیں. دیکھو اللہ سبحانہ تعالیٰ موقع دیتے ہیں. یہ جو ہم کہانیاں پڑھ رہے ہیں نا، یہ ایسے نہیں تھا کہ انہوں نے نافرمانی کی تو فوراً ہی عذاب آ گیا. اکثر یہ ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ اگر فلاں بندہ جو ہے وہ اللہ کی نافرمانی اتنی کرتا ہے تو اگر عذاب آتا ہے تو پھر ان کے گھر میں نہ تکلیف ہوتی، وہ تو اتنی عیاشی کرے. اور اکثر یہ بچے یہ سوال کرتے ہیں جب ہم ان کو کہتے ہیں نا، بیٹا نہیں، دیکھو ایسے نہیں کرو، اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی آزمائش آ جائے گی. تو آگے سے کہتے ہیں فلاں بھی تو کر رہا ہے نا ماما، اس کو تو کچھ نہیں ہوتا، آپ سارا وقت ڈراتے رہتے ہو. تو یہاں پہ یہ بھی بات سوچنے والی ہے کہ فوراً عذاب نہیں آیا تھا. انہوں نے کتنے ان کی عمریں بھی اتنی لمبی ہوتی تھی کہ 300 سے 600 سال کی عمریں ان لوگوں نے پائی تھی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ جو فرماتے ہیں کہ دیکھو کہ نہ کرو، اتنی اللہ نے نعمتیں دی ہیں. قال المالاء الذین، کہا سرداروں نے جنہوں نے استکبروا، تکبر کیا، بن قومی ہی، اس کی قوم سے، للذین، ان لوگوں کو جو استضعفوا، کمزور سمجھے جاتے تھے. اب دیکھیں ان کی چلاکی کیا تھی کہ جو طاقتور تھے نا ان کی قوم میں سے، طاقتور مینز کہ جو ان کے پاس پیسہ تھا، جن سے لوگ امپریس ہوتے تھے، بڑے لوگ تھے، تو جو کمزور ہوتے تھے نا، جو ایمان لے کے آئے تھے حضرت صالح علیہ السلام پہ، تو ان کو جا کے ایسی بات کہی. اور بات سینٹنس آپ غور کیجئے گا، اور اس سینٹنس کو اپنے اوپر بھی رکھ کے دیکھیے گا کہ کہیں اسلام کے بارے میں جب ایسی کوئی بات ہوتی ہے تو ہم تو نہیں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دیکھو اسلام میں تو سارے، دیکھو یہ قتل و غارت ہوتی ہے، اسلام میں تو یہ لکھا ہے، قرآن میں تو ایسے. اکثر لوگ جب ایسی بات کرتے ہیں تو ہمارے ایمان تو نہیں ایسا ہو جاتا کہ ہاں کہیں واقعی تو ایسی بات نہیں ہے. تو کیا کہتے تھے وہ، لمن، ان کو جو، آمنا، ایمان لائے، منہم، ان میں سے، اتعلمون، کیا تم جانتے ہو، انا صالح مرسل من ربہ، کہ کیا صالح جو ہے وہ واقعی تمہارے رب کی طرف سے رسول ہے. ان کے دل میں یہ شک ڈالنے کے لیے کہ یہ تو غریب سے لوگ ہیں. ویسے ہی وہ امپریس ہو جاتے ہیں نا بڑوں سے، تو پڑھے لکھے لوگ، بڑے لوگ، اور انفلوئنشنس والے لوگ جو ہوتے ہیں تو ان سے امپریس ہو جاتے ہیں کہ یہ والے لوگ جو ہیں یہ تو آخر عقل رکھتے ہیں، سمجھ رکھتے ہیں، پڑھے لکھے، تو ان کو تو زیادہ پتہ ہوگا.
تو ان کو جب انہوں نے یہ کہنا شروع کیا تو آپ ان کا جواب دیکھیے گا کہ کیا ایمان کا لیول تھا. قالو، انہوں نے کہا، انا، بے شک ہم، بما ارسلا، جو چیز ان پر بھیجا گئے، جس پہ حضرت صالح علیہ السلام جو پیغام بھی لے کے آئے، بہی مومنون، ہم ان پر ایمان لاتے ہیں. ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے، ہمیں کوئی ایسا نہیں ہے کہ ہم یہ سوچے کہ شاید یہ ٹھیک ہے کہ نہیں. تم نہیں ایمان لاتے ہو نہ لاؤ، لیکن ہم اس کی ایک ایک بات پہ ایمان لاتے ہیں. قول الذین استکبروا، کہا ان لوگوں نے جنہوں نے تکبر کیا، انا، بے شک ہم، بالذی، جس چیز پر آمنتم، تم ایمان لائے ہو، بہی کافرون، ہم تو اس پہ انکار کرتے ہیں، ہم نہیں مانتے اس بات کو. تم تو پاگل ہو، وہ جیسے کہتے تھے نا کہ تم تو اتنے بیچارے غریب اور ایسے لوگ ہو، تمہیں کیا سمجھ نہیں آتی ہے. ہم تو کوئی ایمان نہیں لاتے اس بات پر، تاکہ ان کے بھی دل میں شک آ جائے اور وہ چھوڑ دیں اس بات کو. اللہ اکبر. اور اب آیت نمبر 77 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَآکَرُوا، تو انہوں نے کونچے کاٹ ڈالی. اب ہوا کیا تھا دیکھیں کہ یہاں پہ میں آپ کو تھوڑا سا پھر سے ریمائنڈ وہ کروا دیتی ہوں کہ ایک عورت تھی انہی کی قوم میں، کہتے ہیں وہ بڑی خوبصورت عورت تھی اور اس کی 2 بیٹیاں تھیں. کیونکہ یہ اونٹنی جو تھی یہ چلتی پھرتی تھی. ایک دن یہ جو تھے ان کے کنویں کا جو پانی ہوتا تھا، ایک دن وہ اتنی بڑی اونٹنی تھی، ایک دن وہ سارا پانی پیتی تھی، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے یہ تھا کہ اس دن وہ اتنا دودھ دیتی تھی کہ سارے قبیلے کے برتن بھر جاتے تھے. اور دوسرے دن جو تھا وہ قبیلے کی باری ہوتی تھی، اور پھر وہ چلتی پھرتی تھی، اور جو جیسے جانور باقی کے ہوتے تھے تو اگر ان کو یہ لگتا تھا کہ ہمارے جانوروں کو یہ نقصان نہ کہیں پہنچا دے، تو اس عورت نے، وہ کافی پیسے ویسے والی تھی اور اس کا کافی امیر عورت تھی، تو اس کو یہ ڈر ہوا کہ یہ ہمارے کھیتوں میں بھی آ کے تباہی ڈال دیتی ہے یا پھر ہمارے جانوروں کو تنگ کرتی ہے. تو اس نے یہ کہا کہ جو بھی قبیلے کا ایسا آدمی ہے جو اس اونٹنی کو قتل کر دے گا تو میری جس بیٹی سے چاہے میں اس کی شادی کر دوں گی. تو ایک آدمی جو تھا اس نے کیا کیا کہ آ کے باقی جو اس کے ساتھی تھے جو اسی طرح کے لوگ تھے ان سے اس نے مشورہ کیا. تو یہ 9 لوگ تھے. انہوں نے مل کے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم یوں کرتے ہیں کہ ہم چھپ جاتے ہیں، جس وقت یہ اونٹنی وہاں سے گزرے گی تو ہم اس کو قتل کر دیں گے، اس کو مار دیں گے. اب پہلے ایک آدمی تھا جو اس نے وہ تیر جو تھا وہ چلایا اور وہ اس کی جو کونچے تھی وہ کاٹ ڈالی، وہ جیسے گری تو پھر اس کو قتل کر دیا. اب دیکھیں مارا ایک آدمی نے تھا. یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ جو کہا نا فَآکَرُوا، تو ان سب نے کونچے کاٹ ڈالی، ناکتا، اونٹنی کی، وَآتَوْا، اور ان سب نے نافرمانی کی. جمع کا صیغہ آیا ہے. پوری قوم پہ عذاب آ گیا تھا سوائے مومن لوگوں کے جو نکل کے وہاں سے چلے گئے تھے. وجہ کیا تھی آپ کو پتہ ہے؟ سب نے تو نہیں یہ کیا تھا کہ صرف اس لیے کہ وہ ان کے جو وہ گناہ کرنا چاہتے تھے نا ان کو وہ برا نہیں لگتا تھا، انہوں نے ان کو منع نہیں کیا. انہوں نے سوچا ہوگا کہ یہ کر رہے تو ہم تو نہیں نہ کر رہے. آپ کو یاد ہے، میں یہاں پہ اس لیے یہ بات کہنا چاہتی ہوں کہ یہ اتنا کامن اب بھی ہو گیا کہ ہم لوگ جیسے سوچتے ہیں نا کہ ہم تو نہیں کر رہے نا تو ہم دوسروں کو منع کیوں کریں. آپ کو یاد ہے قوم پہ اسی طرح سے عذاب آیا تھا جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو کہا تھا کہ اس دن تم نے مچھلیوں کو نہیں پکڑنا. انہوں نے کیا کیا تھا کہ ایک دن پہلے نیٹ لگا دیا تھا، مچھلیاں پکڑ لی. اس دن نہیں پکڑی تھی انہوں نے، اور جنہوں نے پکڑی تھی مچھلیاں اگلے دن جا کے سنڈے کو جا کے وہ کہتے تھے کہ ٹھیک ہے جی ہم ایک دن پہلے سے نیٹ لگاتے ہیں، جو مچھلیاں آئیں گی اگلے دن نکال لیں گے. اور بہت سے لوگ ایسے تھے جنہوں نے کہا کہ ہم تو نہیں کر رہے نا، ہم ان کو یہ کر رہے ہیں غلط، انہیں کو عذاب آئے گا. ان کو منع نہیں کیا، ان کو سمجھایا نہیں، کچھ نہیں کیا. ایک ان کا گروپ تھا، قوم پوری 3 حصوں میں ڈیوائیڈ ہو گئی تھی. ایک وہ لوگ تھے جنہوں نے اس کو بار بار سمجھایا کہ دیکھو یہ نہ کرو، اللہ سبحانہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں، اللہ نے جب حکم دے دیا تو تم نہیں کرو. انہوں نے کہا کہ یہ لوگ جو نا ان کو نکال دو شہر سے، ان کو علیحدہ کر دو. اور کہتی کہ وہ انہوں نے باقاعدہ دیوار بنا دی ان کے درمیان میں، ان کے گھروں کے اور ان کے گھروں کے درمیان میں، کہ یہ لوگ ہمیں تنگ کرتے ہیں. اب جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بندر بنایا تھا نا جب، تو کن کو بنایا تھا؟ ایک تو وہ تھے جنہوں نے مچھلیاں پکڑی، رائٹ، اور ایک وہ تھے جنہوں نے کچھ نہیں کہا، زپ کر کے بیٹھے رہے کہ ہم نے تو نہیں کیا نا، ہم کر رہے ہیں، یہ جو کر رہے ہیں انہیں کو سزا ملے گی. تو جو برائی کا ساتھ دیتا ہے اس طرح سے کہ اس کا دل میں بھی، حالانکہ وہ اگر برا کہہ رہا ہے نا لیکن وہ ان کو منع نہیں کر رہا، تو دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بتا دیا تھا کہ عذاب کے مستحق وہ لوگ بھی ہوئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب تم کوئی برائی دیکھو تو اپنے ہاتھ سے روکو. دیکھیں اب ہم حکومت تو نہیں ہے، ہم تو قانون نہیں بنا رہے نا، ہاتھ سے تو نہیں روک سکتے. سیکنڈ چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو زبان سے روکو.
اور اگر زبان سے نہیں روک سکتے تو دل میں تو ایٹ لیسٹ برا کو. یہ کمزور ترین ایمان کی حالت ہوتی ہے. آج میں اپنے آپ کو دیکھے ہوں کہ میں اگر کبھی کسی پارٹی میں جاتی ہوں, شروع میں تو یہ ہوتا تھا, میں اپنا ہی ایکسپیرینس بیان کرتی ہوں کہ اگر میں کسی کو دیکھتی تھی تو ہمیں عادت بھی ہوتی ہے نا, جب ہم پارٹی میں جاتے تو ایک دم سے ہم کہتے ہیں واو یو آر لکنگ سو نائس, بہت کیوٹ لگ رہی ہو, کہاں سے کپڑے لیے, ایسی بات کر رہے ہوتے ہیں. اور جو کیوٹ جس کو ہم کہہ رہے ہوتے ہیں نا, انہوں نے فار ایگزامپل ایسا ڈریس پہنا ہوا ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کے بالکل اگینسٹ ہے. بالکل وہ اپنی زبان میں اگر کہوں تو ننگا پنگا ڈریس پہن کے آ گئی ہیں کوئی, تو دیکھ کے کیونکہ وہ جاننے والی ہیں تو ایک دم سے واو یو آر لکنگ سو نائس ایسے کرتے ہیں نا ہم لوگ. اس کے بعد جب مجھے یہ سمجھ آئی, میں نے کہا اللہ اکبر, اب میں زپ کر لیتی ہوں, اب میں کچھ نہیں بولتی ہوں, اور پھر میں آرام سے نا کہتی ہوں کیا ہے, تھوڑے سے بازو لمبے کر لیتی تو کیا فرق پڑنا تھا, اتنی پیاری تو لگ رہی ہو. تو جہاں بھی موقع کے مطابق کسی کو نصیحت کرنا کوشش کیا کریں. اور دوسرا یہ کہ جب آپ ایسی بات کریں تو یہ کوشش کریں کہ سب کے سامنے آپ نہ کہیں, کیونکہ سب کے سامنے جب ہم بات کرتے ہیں نا تو پھر انا کا مسئلہ بن جاتا ہے. پھر تو کسی نے سننا بھی ہوتا ہے نا تو یہاں پہ ایک دم سے ایک دیوار آ جاتی ہے تو کوئی ہماری بات نہیں سنتا. تو یہاں پہ جو ہم یہ پڑھ رہے تھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَأَقَرُوا, تو ان ساروں کا کیوں ذکر آیا تھا, کیونکہ انہوں نے ان کا ساتھ اس طرح سے دیا تھا, چپ رہ کے ان کا ساتھ دیا تھا. تو ان سب پہ وَآتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ, اور انہوں نے سرکشی کی حکم کی کس کے, اپنے رب کی. وَقَالُوا, اور انہوں نے کہا یا صالح, اے صالح. دیکھیں ان کی بدتمیزی کس طرح سے, کہ کچھ نہیں آرام سے بول رہے, ان کا نام لے کے اے صالح, اتنا تو لیا بما تعدنا, جو تو دھمکی دیتا ہے ہمیں, ان کنتا من المرسلین, اگر تو رسولوں میں سے ہے. اگر تجھے اللہ نے بھیجا ہوا نا تو پھر تو اتنی جو ہمیں دھمکیاں دیتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ناراض ہوں گے, دیکھو تم ایسے نہ کرو تو پھر لے آؤ عذاب جو تم کہتے ہو. تو اب ان کے عذاب کا بھی اللہ اکبر, ایسا عذاب ان کے اوپر آیا تھا کہ ان کے کہتے میں پڑھ رہی تھی کتنی قوموں کا ذکر کہ ان پہ زلزلہ آیا تھا. ٹھیک ہے, زلزلے کا عذاب, ایک چیخ کی آواز آئی تھی. دیکھیں جب آندیاں چلتی ہیں, آپ نے کبھی غور کیا کہ جب بہت تیز آندھی چلتی ہے کتنی خوفناک آواز اس میں سے آتی ہے نا. لیکن یہ پتہ نہیں یہ والی آواز اللہ رحم کرے کیسی والی ہوگی, کہ کہتے ہیں ہولناک چیخ و کڑک کی ایسی آواز تھی کہ زمین میں, اور پھر ایسا زلزلہ آیا کہ یہ لوگ تباہ و برباد ہو کر ایسے ہو گئے تھے جیسے جانوروں کے پاؤں کے نیچے روندی جانے والی گھاس ریزہ ریزہ ہو جاتی ہے. آج ہم کتنی دفعہ زلزلہ سنتے ہیں نا, فلاں جگہ زلزلہ آیا, فلاں جگہ زلزلہ آیا. دیکھیں پھر وہی بات میں آپ کو یاد کرا دوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے رو رو کے دعائیں مانگی تھی, رو رو کے پوری رات. آپ کو یاد ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے دعائیں مانگا کرتے تھے, اور انہوں نے یہی کہا تھا کہ یا اللہ میری پوری امت کو کبھی بھی تباہ نہ کرنا, یا اللہ میری پوری امت پہ ایک جیسا عذاب نہ لانا کہ پوری میری امت ہی ختم ہو جائے. تو آج ہم ٹکڑوں میں دیکھتے ہیں نا, لیکن ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی. ہاں وہاں پہ زمین کے نیچے سے پلیٹ ہل گئی تھی, وہ جیولوجسٹ جو ہے نا انہوں نے تجزیہ کیا, انہوں نے بتا دیا کہ یہ اس طرح سے ہوا تھا, اس طرح سے اس وجہ سے ہو گیا. کتنی جگہ پہ ہم دیکھتے ہیں سیلاب آیا, پورے کے پورے گھر تباہ ہو جاتے ہیں, پھر بھی ہمیں یقین نہیں آتا. اب دیکھیں ایون ہیوسٹن میں آپ کو یاد ہے جب کیا مطلب جب ہوا تھا کہ پانی, اب مجھے یاد 4 دن بارش ہوئی تھی, 5ویں دن, اور کہتے تھے کہ اگر 5ویں دن بارش ہو جاتی نا تو ہمارا آدھا ہیوسٹن جو تھا وہ پانی کے اندر آ جانا تھا. دیکھیں بھرے ہوئے گھر, جب ہم گھروں سے نکلے تھے تو ایک سامان بھی ساتھ لے کے نہیں نکل سکے تھے, بس اپنا یہ تھا کہ یہاں سے نکل کے کسی ایسی جگہ پہ چلے جائیں تاکہ جانیں بچ جائیں. اور 5ویں دن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے, مجھے یاد ہے پیچھے سے لیک کا پانی اوپر آتا جا رہا, پوری رات آنکھیں کھول کے کہ یا اللہ بارش ہو رہی ہے کہ نہیں, ابھی کتنا پانی اوپر آ گیا, کیونکہ اتنا سا پانی اور اوپر آ جاتا ہے نا تو وہ جو پیچھے کے بیک یارڈ کے دروازے تھے اور کھڑکیاں تھیں نا, وہاں سے پانی اندر آ جاتا تو پورے گھر تباہ ہو جانے تھے, کیونکہ لکڑی کے گھر ہوتے. اللہ اکبر, اور آخری دن بارش نہیں ہوئی تھی اور ہم بچ گئے تھے. لیکن کتنے ایریا ایسے تھے کہ جس میں ایسا ہوا تھا کہ وہ انہوں نے لیوی جو تھی وہ توڑ دی تھی, کیونکہ وہ کرنا پڑا تھا ان کو, تو پورے گھر پانی کے اندر آ گئے تھے. اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کیسے کیسے ہریکین آتے ہیں. ہریکین آپ نے کتنی دفعہ ہیوسٹن میں ہم نے دیکھا, ہریکین آیا پھر کہتے تھے گھروں سے نکل جاؤ, یہ گھر خالی کر لو. ٹی وی میں دکھا رہے ہوتے ہیں نا ساتھ ساتھ. فار ایگزامپل اگر ہماری ایریا میں نہیں تو جس جگہ پہ آیا ہوتا پورے شہر تباہ ہو جاتے ہیں.
لوگ اسی طرح سے جیسے جانوروں کے پاؤں کے نیچے گھاس، وہ کہتے ہیں نا پیس پیس کے وہ جو حال ہو جاتا ہے، وہی حال ہوتا ہے۔ اب تو پھر بھی عقل بندی سے یہ کہتے ہیں کہ جی شہر خالی کر دو، شہر خالی کر دو، لیکن جہاں پہ اچانک آ جاتے ہیں عذاب، اللہ اکبر، زلزلے آتے ہیں یا اس طرح سے، تو آپ کے سامنے پکچرز آ جاتی ہے نا، ہم دیکھتے ہیں، نیوز میں دیکھتے ہیں، یوٹیوب میں دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کیا کیا ہے، پھر بھی سمجھ نہیں آتی ہے ہم لوگوں کو۔ اللہ اکبر، آتی ہے، اللہ کا شکر ہے۔ ویسے جن لوگوں کو آتی ہے نا، میں کہتی ہوں بڑے نصیب والے ہوتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ بس سمجھ عطا کر دے۔ اور کتنی پیاری بات ہے، دا مومنٹ ہم کو سمجھ آتی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ یو ٹرن کہتے ہیں، لے لو وہاں سے، اور جتنے گناہ کیے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سارے کے سارے نیکیوں میں بدل دیتے ہیں۔ اور پھر میرا دل چاہتا ہے، کیونکہ اتنی یہ آیات ایسی پڑھ کے اتنا اللہ سبحانہ تعالیٰ کا غضب جب ہم دیکھتے ہیں، تو اللہ کی رحمت کی بات کرتے ہوئے دل کو سکون سا ہوتا ہے کہ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، ابھی تو ہم زندہ ہیں نا، ابھی میں اور آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کلام کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے توفیق مانگتے ہیں کہ ہمیں توبہ کی توفیق دے اور اس پہ جم جانے کی توفیق دے، کیونکہ وہ فرشتے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے عرش کو تھامے ہوئے ہیں نا، وہ جو توبہ کرتے ہیں نا، ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اللہ اکبر، کہ یا رب العالمین ان کی مغفرت کر دے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب انہوں نے کہا کہ لیا وہ عذاب جو تو کہتا ہے، فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، تو پکڑ لیا انہیں زلزلے نے، فَأَصْبَحُوا، تو وہ ہو گئے، فی دارہم، اپنے گھروں میں، جاثمین، اوندے منہ گرے ہوئے، سب کے سب کو ختم کر دیا تھا، سوائے ان لوگوں کے جو حضرت صالح علیہ السلام کے اوپر جو ایمان لائے تھے، وہ نکل گئے تھے وہاں سے، اور حضرت صالح کے ساتھ باقی ساری بستی تباہ ہو گئی تھی۔ فَتَوَلَّا عَنْهُمْ، تو یہاں پہ دیکھیں وہی بات کہ حضرت صالح علیہ السلام جو تھے وہ منہ موڑ کے چلے گئے ان سے، وَقَالَ، اور کہا انہوں نے، یا قومی، اے میری قوم، لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَاتَ، پہنچا دیا تھا میں نے تمہیں پیغام، ربی، اپنے رب کا، وَنَصَحْتُ، اور خیر خواہی کی میں نے، لَكُمْ، تمہاری، وَلَكِنْ لَا تُحِبُّونَ، اور نہیں تم پسند کرتے، ناصحین، کہ نصیحت کرنے والوں کو۔ اب یہاں پہ دیکھیے کہ حضرت صالح علیہ السلام تو نکل گئے تھے نا وہاں سے، اور واپس جب وہ وہاں سے گزرے اور وہ لاشوں کے پاس سے گزرے نا، تو وہاں پہ یہ بات کہہ رہے ہیں ان لاشوں کو۔ یہاں سے ایک بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ جو مردہ ہے وہ سنتا بھی ہے، کیونکہ آپ کو یاد ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بدر کے موقع پر جب وہ لاشیں پھینکی تھی ایک کنویں میں، تو وہاں پہ ان سے بات کی تھی، تو صحابہ میں سے کسی نے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ، یہ تو مر گئے ہوئے ہیں، تو آپ ان سے کیا بات کر رہے ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ خدا کی قسم، یہ اس سے زیادہ، جتنا تم سن رہے ہو نا، اتنا ہی یہ بھی سن رہے ہیں۔ تو یہاں پہ بھی آپ دیکھیے کہ سیکنڈ ٹائم ہم یہ بھی پڑھ رہے ہیں کہ حضرت صالح علیہ السلام نے بھی ان کی قوم کے جو ختم ہو گئے تھے لوگ، ان سے خطاب کیا اور ان کو کہا کہ تم لوگوں کو میں نے بہت نصیحت کی، لیکن تم لوگ میری نصیحت نہیں سننے والے تھے، اور تمہیں نصیحت کرنے والے پسند بھی نہیں تھے۔ ولوتا، اور اب حضرت لوط علیہ السلام کا قصہ ہم پڑھیں گے، اللہ اکبر۔ یہ تو بیان کرتے ہوئے بھی آنیسٹلی جان نکلتی ہے، کیونکہ آج کل ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، اپنی کانوں سے سنتے ہیں، قسم سے کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے نا، یہ ساری بیماریاں جو ہوتی ہیں، جو کسی بھی قوم پہ آ رہی ہوتی ہیں نا، چیزیں ایسی جس کی وجہ سے عذاب آیا تھا جس قوم پہ، دیکھیں وہ ایسا نہیں ہوتا کہ ساری قوم میں ایک دم سے وہ چیز آ گئی، آہستہ آہستہ چیزیں پینیٹریٹ ہوتی ہیں۔ اب دیکھیے کہ لوط علیہ السلام کی قوم پہ بھی جب یہ جو ابھی ہم پڑھیں گے، آج بھی آپ دیکھیں ہمارے بچوں سے، کیونکہ اب تو لیگلائز ہو گئی نا یہ ساری چیزیں، تو شروع میں تو اٹ واز شاکنگ اور رونا آتا تھا کہ یہ کیا مطلب ہو گیا، لیکن اس کے بعد آپ اپنے بچے، یوزلی بچے اتنی بات ہی نہیں کرتے، ان کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ مائیں جو ہے نا، انہوں نے تو ڈانٹ ہی دینا اگر ان سے بات کی، تو وہ اپنی خیالات جو ہے نا وہ اپنے تک رکھتے ہیں۔ لیکن بعض بچے جو ہوتے ہیں جن سے اگر آپ کی دوستی ذرا زیادہ ہوتی ہے، تو پتہ ہے کیا جواب دیتے ہیں؟ نو، ایوری بڈی ہیز دیئر اون وش، they have their own body, they can do whatever they like to do it, mom it's okay. ان کو یہ لگتا ہے because naturally they born like this، اور ان کو یہ چیزیں اچھی لگتی ہیں، ایسا جواب آتا ہے۔ اور پھر اللہ اکبر، میں یہ کہتی ہوں کہ آج کل پھر ساری چیزیں ہمیں سامنے نظر آتی ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے معافی مانگے ساتھ ساتھ، اور دیکھیں کہ یہ حضرت لوط علیہ السلام کا قصہ، اس کو اللہ جب کہا کس نے، حضرت لوط علیہ السلام نے، لقوم ہی، اپنی قوم سے، اتاتون الفاحشہ،
کہ کیا تم آتے ہو بے حیائی کو، ما سبقکم بہا، نہیں سبقت کی تم میں ساتھ اس کے، من احدن، کسی ایک نے، من العالمین، تمام جہانوں میں سے۔ اب یہ کیا کہتے تھے، ان کی قوم جو تھی یہ ہومو سیکشول تھی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام جو تھے نا، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے، تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا تھا تو اس میں سے جب وہ نکل کے آگے تھے تو انہوں نے اپنی آنکھ سے معجزہ دیکھا تھا، تو یہ حضرت ابراہیم پہ ایمان لے آئے تھے، تو اس کے بعد سے یہ پھر حضرت ابراہیم کے ساتھ تھے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو لوط کی سدوم کی ایک بستی تھی، ادھر انہوں نے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو نبی بنا کے بھیجا تھا کہ جا کے ان کو بتاؤ کہ یہ کیا غلط کام کرے، اور ان کو ایک اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف ان کو حکم دو کہ وہ ان کی عبادت کرے۔ اب یہاں پہ یہ شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو تھوڑا سا بتاتی ہوں کہ یہ قوم، کیونکہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ مسلسل ہم قوموں کے قصے پڑھ رہے ہیں نا، تو ان میں کیا چیزیں ایسی ہوتی تھیں۔ ایک چیز کا تو واضح بتا دیا نا کہ ان میں یہ ہومو سیکشول جو چیز تھی وہ ان میں عام ہو گئی تھی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے غضب ہوا تھا۔ تو اس کے علاوہ بھی ان ساری قوموں پہ میں نے ایک لسٹ بنا رہی تھی، تو میں سوچ رہی تھی یا اللہ، ان میں سے تو کتنی چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے ارد گرد بھی ہوتی ہیں، لیکن ہم زب پہ، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، ہم سوائے اس کی کہ اللہ ماشاء اللہ، پھر میں وہی کہوں گی کہ بہت سے لوگ کرتے بھی ہیں، لیکن زیادہ تر، میں اور آپ اپنی بات کرتے ہیں نا، کہ زیادہ تر لوگ کیا ہوتے ہیں کہ یا تو ہم ان کے پارٹ ہوتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی ہم نہیں کرے، لیکن ہاں مزہ بڑا آیا تھا، ہم وہاں گئے تھے نا فنکشن پہ، بڑا مزہ آیا تھا، میں تو نہیں کرتی ہوں، میں تو اپنے گھر میں نہیں کرتی ہوں، لیکن ہم پارٹ اس کا ہو جاتے ہیں۔ اور بعض لوگ تو یہ ہوتے ہیں کہ اللہ اکبر، دیکھیں نمبر 1 کیا تھا کہ صدقہ نہیں دیتے تھے۔ یہ لوگوں میں عادت تھی کہ یہ اتنا صدقہ نہیں دیتے تھے، مسافروں کی حق تلفی کرتے تھے، کہ کیا کرتے تھے کہ انہوں نے نا جو مسافر گزرتے تھے، جیسے چوری ڈاکہ ڈالنا، آج کل دیکھیں ہمارے ارد گرد ہم سنتے ہیں نا ایسے، کبوتر بازی کرنا، یہ بھی آپ دیکھیں کہ جو ایسی جگہ ہوتی ہیں وہاں پہ کبوتر بازی بھی ہوتی ہے، ایک دوسرے کا مذاق اڑانا، یہ کتنی دیکھیں کامن بات ہے کہ ایک دوسرے کا مذاق اڑانا، مونچھیں بڑی رکھنا اور داڑھی تراشنا، چغل خوری کرنا، اللہ اکبر، ریشمی لباس پہننا، گانے بجانوں میں مشغول رہنا اور شراب پینا، مجلسوں میں بے حیائی کی باتیں کرنا، مردوں کے ساتھ بدفعلی کرنا، یہ اس ایک قوم کی بات ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس طرح سے، اب دیکھیں دوسری قوموں کی بھی بات سنیں، اگر ہم پڑھیں گے نا کہ ان میں کیا کیا برائیاں تھیں، تو کتنی چیزیں ایسی ہیں جو اب بھی ہماری قوم میں بھی ویسے ہیں، ہم اپنے ارد گرد بھی وہی چیزیں دیکھتے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے۔ تو حضرت لوط علیہ السلام نے جب ان کو یہ کہا تھا تو انہوں نے کہا انکم، بے شک تم، لتأتون الرجال، البتہ تم آتے ہو مردوں کے پاس، شہوت کے ساتھ، من دون النساء، عورتوں کے علاوہ، بل انتم قوم مسرفون، بلکہ تم قوم جو ہو تم حد سے گزرے ہوئے قوم ہو۔ وما کانا جوابا قومہ، اور نہیں تھا جواب اس کی قوم کا، الا مگر یہ کہ ان قالو، کہ انہوں نے کہا، اللہ اکبر، اخرجہم، کہ نکال دو اسے، من قریاتکم، اپنی بستی سے، انہم اناس یتطہرون، کہ یہ لوگ جو ہیں یہ بڑے نیک بنتے ہیں، ان کو نکالو، ان کو ہماری نیکسٹ ٹائم اس کو پارٹی میں نہ بلانا، اس نے بڑی جان کھائی ہوئی ہے، ہر دفعہ آ کے نصیحتیں کرنا شروع ہو جاتی ہے، اس کا کیا کام ہے ایسی پارٹیز میں آنے کا، گھر میں بیٹھا کرے، ہوتا ہے، رائٹ؟ تو یہی ان ساری آیتوں کو نا اپنی زندگی میں اپلائی کر کے ہم دیکھیں گے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے فَأَنْجَيْنَاهُ، تو نجات دی ہم نے اسے، وَأَهْلَهُ، اور اس کے گھر والوں کو، إِلَّا امْرَأَتَهُ، سوائے اس کی بیوی کے۔ اب یہاں پہ دیکھیے حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی ان کے ساتھ ہی رہتی تھی۔ ہم جو میں شروع میں آپ کو کہا نا میرے دادا بڑے پرہیزگار تھے، میری نانی ایسے تھی، میری دادی ایسے تھی، تو یہ دیکھیں یہ نبی کی بیوی تھی، ان کے ساتھ رہتی تھی، نبی کی بھی ساتھ رہنا اس کو نہیں بچا سکا تھا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آ گیا تھا کہ عذاب اس کے اوپر بھی آئے گا۔ تو جب حکم آ گیا تھا حضرت لوط علیہ السلام، کیونکہ فرشتے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھیجے تھے نا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس گئے تھے، سب سے پہلے وہاں پہ جا کے انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خوشخبری دی تھی، ان کے بیٹوں کے لیے، حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے، اور خوشخبری دینے کے بعد انہوں نے کہا تھا کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہم لوط کی قوم کی طرف آئے ہیں عذاب لے کے۔ تو حضرت ابراہیم ان سے جھگڑے کہ وہاں تو لوط بھی رہتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ وہ اور اس کے گھر والوں کو وہ بچا لیا جائے گا سوائے اس کی بیوی کے۔ تو یہی فرشتے جب جاتے ہیں حضرت لوط علیہ السلام کے گھر میں،
تو ان کے کیونکہ گھر میں تھے تو خوبصورت لڑکوں کی شکل میں تھے، آزمائش تھی نا، کیونکہ ان کی قوم کی یہ عادت تھی. تو ان کی بیوی جو تھی نا اس نے جاسوسی کی تھی، اور انہوں نے جا کے باہر لوگوں کو بتا دیا کہ اس گھر میں جو مہمان ہیں وہ لڑکے آئے ہیں. تو قوم جو تھی وہ ٹوٹ پڑی کہ ہم جاتے ہیں ادھر. تو حضرت لوط علیہ السلام کہتے ہیں انہوں نے اتنی وہ ڈرے اس بات سے، اور انہوں نے کہا کہ کاش کوئی ایک بڑی ایسی جگہ ہو یا ایک ایسا سہارا ہو کہ میں ان کو بچا سکوں. اور ان کو کہا دیکھو ہے میری قوم، یہ میرے مہمان ہیں، تم کم از کم اس کا تو خیال رکھو. اور انہوں نے کہا کہ یہ جو ہم نے پڑھا تھا نا کہ بڑے نیک بنتے ہیں، ان کو نکالو اس بستی سے. تو کہتے ہیں حضرت لوط علیہ السلام نے اپنے گھر کا دروازہ بند کر دیا، اور جب فرشتوں نے یہ دیکھا کہ یہ بہت گھبرایا، حضرت لوط علیہ السلام نے پہچانا نہیں تھا کہ یہ فرشتے ہیں. تو جب انہوں نے یہ دیکھا کہ یہ بہت پریشان ہوئے ہیں، تو انہوں نے پھر کہا کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، آپ پریشان نہ ہوں، آپ دروازہ کھول دیں، اور آپ اس کے بعد شام کو اپنے گھر والوں کے ساتھ آپ نکل جائیے گا، اور آپ جو ایمان والے ہیں ان کو لے کے آپ نکل جانا، تو بعد میں ان پہ عذاب آئے گا. تو حضرت لوط علیہ السلام نے کہا کہ ان پہ کب عذاب آئے گا؟ انہوں نے کہا کہ صبح کے وقت. آپ غور کیجیے اس بات پہ کہ حضرت لوط علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، میں چاہتا ہوں کہ فوراً ہی عذاب آ جائے، مطلب صبح تو بھی دور ہے. تو انہوں نے کہا کہ صبح زیادہ دور نہیں ہے. تو اتنا تکلیف میں تھے حضرت لوط علیہ السلام ان کی وجہ سے. تو جب وہ رات کو انہوں نے کہا دروازہ کھول دیں، تو کہتے جب لوگ اندر آئے تو جبرائیل علیہ السلام نے اپنے پر ایسا مارا کہ ان کی آنکھیں ساری وہ اندھی ہو گئی تھی. تو بھاگے وہ پھر چیختے ہوئے گھر سے باہر کہ لوط علیہ السلام کے گھر میں تو جادوگر ہے، اس نے ہمیں ایسا کر دیا. تو کہتے اس کے بعد پھر لوط علیہ السلام جو تھے وہ گھر سے نکل گئے تھے. تو بعد میں اس بستی پہ عذاب آیا تھا، اور عذاب پتہ ہے کیسا تھا کہ جبرائیل علیہ السلام نے کہتے اپنے پر سے پوری، یہ میرا خیال 3 بستیوں کا ذکر آتا ہے، کائنڈ آف 3 بستیاں تھیں. آئی تھنک میں نے کہیں پہ ان کا لکھا بھی تھا، لیکن اینی وے ان ساری بستیوں کو جبرائیل علیہ السلام نے اپنے پر سے اوپر اٹھا کے اتنی اونچائی میں لے جا کے وہاں سے الٹا کر کے ان کو نیچے پھینکا تھا، اور اتنی زور سے کہتے ہیں یہ گرے تھے کہ نیچے زمین کے اندر دھنسی تھی پوری، اور نیچے سے پانی تک نکل آیا تھا، جو ڈیڈ سی نہیں کہتے ہیں وہاں پہ. آج تک بھی کوئی چیز وہاں سے ابھی بھی زندہ نہیں بچتی ہے. اور پھر اس کے ساتھ ہی پتھروں کی بارش ہوئی تھی، اور ایک ایک پتھر کے اوپر نام لکھا ہوا تھا جس کا، اسی کے اوپر وہ پتھر جا کے گرتا تھا. اللہ اکبر. تو یہاں پہ ہم دیکھیں گے کہ کیا تھا کہ ہاں یہاں پہ ہم پڑھ لیا تھا یہاں تک کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ تمہاری بیوی جو ہے وہ پیچھے رہے گی، وہ پیچھے رہنے والوں میں سے ہوگی. وَأَمْطَرْنَا، اور برسایا ہم نے علیہم ان پر مَطَرًا، ایک بارش کو. بارش کس کی تھی؟ یہ پتھروں کی بارش تھی جو میں نے آپ کو بتایا. فَانظُرْ، تو دیکھو. یہ کس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں؟ مجھے اور آپ کو کہہ رہے ہیں کہ دیکھو کیف کان عاقبۃ المجرمین، کہ مجرموں کا، جو ایسے لوگ ہوتے گناہ گاروں کا انجام کیسا ہوتا ہے. وَإِلَىٰ مَدْيَنَ، اور مدین کی طرف اخاہم شعیبہ، ہم نے بھیجا شعیب علیہ السلام کو. شعیب علیہ السلام آپ کو یاد ہے ہم نے موسیٰ علیہ السلام کا قصہ پڑھا تھا کہ وہ جب ان سے خطا سے قتل ہو گیا تھا تو وہ بھاگے تھے، مدین میں گئے تھے. وہاں پہ 2 لڑکیاں کھڑی ہوئی تھی جو کنویں سے پانی پلانا تھا اپنے جانوروں کو، لیکن وہ ویٹ کر رہی تھی تو لوگ سارے پانی پلا رہے تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس گئے تو ان کی پوچھا کہ تم کیوں کھڑی ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمارا کوئی آدمی نہیں ہے تو ہم ویٹ کرتے ہیں کہ جب یہ سارے پانی پلا کے چلے جائیں گے تو پھر ہم پلائیں گے. تو حضرت موسیٰ نے ان کی ہیلپ کی تھی. جب وہ گھر گئیں تو انہوں نے بتایا اپنے باپ کو، تو وہ باپ جو تھے نا، روایات میں آتا ہے کہ وہ حضرت شعیب بھی تھے. تو انہوں نے پھر اپنی بیٹی کو کہا کہ ان کو بلاؤ، اور جب وہ آئے تھے ان کو تھینک یو کہنے کے لیے بلایا. تو انہوں نے پھر حضرت شعیب کو کہا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا تھا کہ اگر تم یہاں پہ رہتے ہو، کیونکہ انہوں نے پھر اپنا بتایا کہ کیسے میں آیا ہوں اور میرے پاس کوئی گھر نہیں ہے، کچھ نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کہ تم اس طرح سے اگر تم کہتے ہو کہ تم اتنے سال رہو گے، تم یہ بکریاں جو بھی تھی ان کی اس کو چرانے کے لیے لے جاؤ گے، سارا کام کرو گے، تو تمہیں میں اپنی 2 بیٹیوں میں سے تمہاری ایک کے ساتھ تمہیں شادی کر دوں گا. تو ان میں سے ایک بیٹی کی شادی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوئی تھی. تو یہ حضرت شعیب جو تھے نا، یہ 2 قوموں پہ نبی بنا کے بھیجے گئے تھے، اور ایک تھی مدین کی طرف بھیجے گئے تھے، اور ایک اصحاب الایکہ کی طرف بھیجے گئے تھے. اور دونوں یہ اتنی خوشحال بستیاں تھیں جس کی کوئی حد نہیں. لیکن دیکھیں اب ان کا کام کیا تھا کہ یہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے. آج آپ دیکھیں ہر قصے کے بعد آپ اپنے آپ کو دیکھیں کہ آج مجھے یاد ہے لاہور سینٹر میں جب ہم لوگ جاتے ہیں، کبھی لاہور کی بات ہی میں کیونکہ وہیں تھی، تو کیا ہمارا سینٹنس کیا ہوتا ہے؟ دیکھو پلیز کپڑا ناپ صحیح دینا، گھر جائیں گے نا تو بازو نہیں پورے نکلنے.
ہر جگہ پہ جا کے ہم یہ بول رہے ہوتے ہیں، انلیس کہ ہم کسی ایسی شاپ پہ جاتے ہیں جو پراپر ہوتی ہیں، پر یوزلی ناپ تول میں کمی کی وجہ سے اس قوم پہ عذاب آیا تھا۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ کیا ہے کہ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، کہ شعیب علیہ السلام کو بھیجا تھا مدین کی طرف۔ اخاہم کی وجہ سے پتہ چلتا ہے کہ یہ مدین ہی میں رہتے تھے اور انہی میں سے بھیجا گیا تھا۔ قالا کہا یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم، اے میری قوم عبادت کرو اللہ کی، ما لکم نہیں ہے تمہارے لیے، من الہ غیرو کوئی الہ اس کے سوا، قد جاءتکم بیناتن تحقیق آ گئی تمہارے پاس واضح دلیل، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ تو پورا کرو ناپ اور تول کو، وَلَا تَبْخَسُوا اور نہ کم دو، النَّاسَ لوگوں کو، أَشْيَاءَهُمْ ان کے مالوں میں سے، وَلَا تُفْسِدُوا اور نہ تم فساد کرو، فِي الْأَرْضِ زمین میں، بعد اصلاحها اس کی اصلاح کے بعد۔ دیکھیں ہر نبی کا ایک ہی پیغام آپ کو ملے گا، کوئی آدم علیہ السلام سے لے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانے تک اور آج تک بھی ایک ہی پیغام ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، اللہ کے سوا کسی کا حکم نہ مانو۔ جب زمین ہی اللہ کی، میں اللہ کی، آپ اللہ کے، جب ہمارا مالک ہی ایک ہے تو اسی کا حکم تو چلے گا نا۔ تو اس لیے ہمیں یہاں پہ بہت غور سے بات سیکھنی ہے کہ ہم کس کا حکم مان رہے ہیں۔ کہیں میں اپنی خواہش نفس کا حکم تو نہیں مان رہی ہوں، مجھے حکم اللہ کا ماننا ہے۔ یہی حکم، یہی بات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر قوم کو بتائی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا اور نہ تم فساد کرو زمین میں اس کی اصلاح کے بعد، ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ یہ بہتر ہے تمہارے لیے، ان کنتم مومنین اگر تم مومن ہو۔ وَلَا تَقْعُدُوا اور نہ تم بیٹھو، بِكُلِّ صِرَاطٍ ہر راستے پر، تُوعِدُونَ تم دھمکاتے ہو، وَتَصُدُّونَ اور تم روکتے ہو، عن سبیل اللہ اللہ کی راہ سے، من آمن بہی جو ایمان لایا اس پر، وَتَبْغَوْنَهَا اور تم تلاش کرتے ہو، عِوَجًا اس میں ٹیڑھ پر۔ اب دیکھیں یہ ان کا بھی یہی کام تھا، راستے میں بیٹھتے تھے لوگ جو گزرتے تھے نا، کیونکہ ان کی بستی اتنی خوبصورت، جیسے ہائی وے پہ ایک بستی نہیں ہوتی، اور اتنا اللہ سبحانہ تعالیٰ، کیونکہ ٹریڈنگ تھی نا، ہر قافلہ وہاں سے گزرتا تھا، ان آنے جانے میں ادھر سے گزرتے تھے، تو یہ جان بوجھ کے نا انہوں نے ایسے جیسے چوکیاں نہیں بنا لیتے، زبردستی ٹیکس لینا، لوگوں کو تنگ کرنا، اس طرح سے کام ان کا کام تھا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ نہ کرو ایسے، اور جو حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس آتے تھے، ان کے پاس بیٹھتے تھے، بات سنتے تھے، ان کو تنگ کرتے تھے کہ تاکہ وہ ان کے پاس نہ جا سکے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاذْكُرُوا اور یاد کرو، اِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا جب تم تھوڑے تھے، فَكَثَّرَكُمْ تو زیادہ کر دیا تم کو، کس میں؟ تمہاری اولاد میں، اور تمہیں مال و دولت میں زیادہ کر دیا، وَانظُرُوا اور دیکھو تو، کس کو کہہ رہے ہیں؟ مجھے اور آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دیکھو کیف کان عاقبۃ المفسدین کہ کس طرح ہوا انجام فساد کرنے والوں کا۔ وَإِنْ كَانَ طَائِفَةٌ مِّنْكُمْ اور یہ حضرت شعیب علیہ السلام اپنی قوم سے یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ جو قوم تھی نا حضرت شعیب کی، وہ پھر دو حصوں میں بٹ گئی تھی کہ وَإِن كُنْتُمْ وَإِن كَانَ اور اگرچہ ہے طَائِفَةٌ ایک گروہ، مِنْكُمْ تم میں سے، آمنو جو ایمان لایا، بالذی اس پر جو ارسلتو جو بھیجا گیا جس کے ساتھ میں، بہی ساتھ اس کے، وطائفتن اور ایک گروہ لم یومنو جو ایمان نہیں لایا۔ اور اب یہاں پہ حضرت شعیب علیہ السلام جو اپنی قوم سے کہہ رہے ہیں کہ قوم سے نہیں، سوری، مومن بندے جو ایمان لائے تھے نا ان پہ، ان کو فرما رہے ہیں کہ فَاصْبِرُوا تو صبر کرو، حتیٰ یہاں تک کہ یحکم اللہ کہ فیصلہ کر دے اللہ، بیننا ہمارے درمیان، وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیے ان کی قوم پہ بھی جو عذاب آیا تھا کہ اللہ اکبر، یہ بھی میں وہی بات بار بار ہم جو پڑھ رہے ہیں کہ ان کی قوم پہ بھی ایک چیخ کی آواز آئی تھی جو جبرائیل علیہ السلام نے کہتے ہیں اتنی زور کی چیخ تھی اور زلزلہ آیا تھا کہ سارے کے سارے اس میں دھنس گئے تھے۔ اور قوم ایکا جو تھی نا ان کی، ان کے اوپر جو عذاب آیا تھا، کہتے ہیں کہ یہ بھی بڑی ان کی معیشت جو تھی بڑی اسٹرانگ تھی، بے انتہا۔ ہم کہتے ہیں نا کہ آج لوگوں نے اتنی ترقی کر دی، تو یہ پچھلے قوموں کا واقعہ پڑھتے ہیں تو حیرانگی ہوتی ہے کہ ہماری معیشت تو کچھ بھی نہیں ہے ان کے مقابلے میں، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان پہ رحم کیا ہوا تھا اور ان پہ انعامات کیے ہوئے تھے، اور پھر انہوں نے جتنا اللہ کا
انعام ہوتے ہیں نا، تو اتنا تکبر زیادہ بعض دفعہ لوگوں میں آ جاتا ہے، اور پھر وہ اسی کو بھول جاتے ہیں جس نے ان پہ انعام کیا ہوا تھا۔ تو وہ ان کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کیا تھا کہ ان کو یہ حضرت شعیب کو کہتے تھے کہ تم کو لے آؤ پھر عذاب جو تم کہتے ہو، وہی ریپیٹڈلی چیزیں ہم پڑھتے ہیں۔ تو حضرت شعیب نے کہا تھا کہ 3 دن تم انتظار کرو تو تمہارے اوپر دیکھنا اب عذاب آ جائے گا۔ اور پھر یہی ہوا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دوزخ کا کہتے ہیں ایک دروازہ جو ہے ان کی طرف کھول دیا تھا۔ اتنی گرمی تھی کہ سب اپنے گھروں کے اندر جا کے جمع ہو کے بیٹھ گئے تھے اور اپنے اوپر پانی ڈال رہے تھے، اور ان کی کسی طرح سے بھی وہ تپش جو تھی، وہ ہیٹ ختم نہیں ہو رہی تھی۔ تو اچانک انہوں نے دیکھا کہ آسمان سے نا ایک بادل کا ٹکڑا دیکھا، تو ان کو ایک دم سے یہ لگا کہ دیکھا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر ہم پہ رحم کر دیا۔ تو توبہ ابھی بھی نہیں انہوں نے کی ہے۔ اور حضرت جو شعیب تھے انہوں نے ان کو کہا کہ دیکھو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا عذاب ہے، لیکن انہوں نے ان کی بات نہ سنی اور ان کو کہا کہ یہ تو ایسے ہی کہتا رہتا ہے۔ تو سارے اپنے بچے گھر والے سارے لے کے اس بادل، کیونکہ پورا بادل کا ایک ٹکڑا پورا آ گیا نا ان کی بستی کے اوپر، تو آ کے ٹھنڈے بادل کے نیچے جیسے آ کے جیسے ہی وہ جمع ہوئے، تو اس بادل سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ آگ برسائی کہ لفظ پتہ ہے کیا آتے ہیں کہ ٹڈیوں کی طرح ان کو جلا کے بھون کے رکھ دیا تھا ساروں کو۔ اتنا بڑا، اللہ اکبر ربنا لا تجل منہم، کہ اتنا بڑا ان کے اوپر عذاب آیا تھا۔ اللہ اکبر۔ تو ہم انشاءاللہ اب یہاں پہ بلکہ ہمارا پورا 8واں پارہ بھی ختم ہوتا ہے، اور ساتھ میں آپ کو ایک حدیث بھی بتا دیتی ہوں، کیونکہ ان کی قوم میں، کیونکہ ہمارے اندر بھی تو ہماری قوم میں بھی یہ چیز ہے نا، تو جہاں بھی آپ دیکھیں پلیز یہ والی بات ضرور بتا دیا کریں کہ حضرت نافع رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ایک بیچنے والے کے پاس سے گزرے اور فرمایا کہ اللہ عز و جل سے ڈر اور ناپ تول کو پورا کر، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کمی کرنے والوں کو میدان حشر میں کھڑا کیا جائے گا، یہاں تک کہ ان کا پسینہ ان کے کانوں کے نصف حصے تک پہنچ جائے گا۔ آپ سوچیں وہاں پہ کیا حال ہوگا۔ ناپ تول میں کمی کرنے والوں کا حساب شروع نہیں ہوگا، ان کو اتنی دیر کھڑا کیا جائے گا کہ وہ پسینہ، اللہ اکبر، کانوں کے یہاں تک آ جائے گا اور یہاں تک پہنچ جائے گا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب پہ اپنا رحم کرے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو کچھ ہمیں بتایا ہے ہمیں اس کی سمجھ عطا کر دے تاکہ ہم عمل کرنے والے بن جائیں، کیونکہ ہمیں پتہ ہے بڑا اچھا لگتا ہے آنیسٹلی ہم جب پڑھتے ہیں، مجھے 100% یہ پتہ ہے کہ ہمیں سے ہر کوئی یہ کہتا ہے کہ ہائے ہمیں آج سمجھ آ گئی ہے، لیکن اپنے عمل کو دیکھیں، اپنی نیتوں کو دیکھیں۔ دیکھیں جب بھی ہم کوئی کام کرتے ہیں نا، سب سے بڑی بات ہمیں یہ ہوتا ہے کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے، پھر ہمیں یہ ہوتا ہے کہ ہم نے کام کیسے کرنا ہے۔ تھرڈ چیز جو ہے نا کہ ہم نے کیوں کرنا ہے، اس پہ پیرے بٹھا دیجئے۔ ہر کام، ایچ اینڈ ایوری تھنگ کرتے ہوئے یہ سوال اپنے آپ سے پوچھیں، یہ کام میں کیوں کر رہی ہوں؟ کیونکہ ہمارا ہر عمل اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوگا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قوموں کے جو قصے ہم لوگوں کو بتائے کہ دیکھو ان پہ کیوں عذاب آیا تھا، انہوں نے کیا کیا کام کیے تھے، جس وقت ہمیں یہ کیوں کا سوال ہمارے اندر سے جواب آئے گا نا، واللہ ہمیں سے کوئی غلط کام نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ کیوں کے جواب میں ہمیں کیا دیکھنا ہے کہ کیا ہمارا یہ جو کام ہے یہ اللہ کی رضا کے مطابق ہے۔ اگر میری جاب ہے، میں کیوں جاب کرنا چاہ رہی ہوں؟ اس لیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے جو سکل دی ہے، میں باہر جا رہی ہوں، الحمدللہ میں کماؤں گی اپنی اولاد کے لیے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کروں گی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے حلال رزق دے، میں حلال رزق کمانے کے لیے جا رہی ہوں۔ تو یہ کیوں کا جواب ہر چیز کے لیے، میں کھانا پکا رہی ہوں کیوں پکا رہی ہوں، میں بچوں کی تربیت کر رہی ہوں کیوں کر رہی ہوں، میں قرآن کی کلاس سن رہی ہوں میں کیوں سن رہی ہوں۔ ہر چیز میں اگر آپ ایک کیوں کا سوال اپنے اوپر ڈال لیں گی نا، تو زندگی میں بہت آسانیاں ہو جائیں گی، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہی تو فرمایا تھا نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں یہ سکھایا تھا کہ انما الاعمال بالنیات، کے اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہوگا۔ تو نیت کا ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ ایسا تو نہیں ہے کہ ہماری نیت، اچھا مزے کی بات ہے کہ ہم میں سے بہت سے لوگ بعض دفعہ بڑے آرام سے یہ کہہ دیتے ہیں، اچھا ہمیں کیا حکم ہے، مجھے اور آپ کو کیا حکم ہے؟ ہم نے ظاہر پہ گمان کرنا ہے، جو ہم آنکھ ہماری دیکھ رہی ہے نا، کیونکہ جو قرآن پاک میں بھی جو سزائیں ہیں تو وہ ظاہر پہ ہے نا، کہ اگر کوئی چوری کرے گا تو ہاتھ کٹ جائے گا، یہ ہوگا تو اس طرح سے ہوگا، اور دنیا میں بھی ظاہر پہ ہی ہمیں سزا ملتی ہے۔
تو ہمیں بھی یہی حکم ہے کہ ہم ظاہر پہ ہی گمان کرتے ہیں۔ اب ہم اپنی آنکھ سے کوئی برائی دیکھیں اور پھر ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ دل کا معاملہ ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ ہمیں ظاہر پہ ہی گمان کرنے کا حکم ہے۔ اور واللہ میں آپ کو آنیسٹلی بتا دوں کہ جس کے دل میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا خوف ہوگا، جس کے دل میں اللہ کی محبت ہوگی، اس کا ظاہر کبھی آپ کو جھوٹ نہیں بولے گا۔ ہمارے جوارے جو ہے نا، ایک ایک ہماری آنکھ سے لے کے سر سے پاؤں تک اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت شو کرے گا۔ وہ بتائے گا کہ میں مسلمان ہوں۔ ہمارا ایک ایک عضو، ہمارا جلد کا ایک ایک حصہ ہمیں بتائے گا دوسروں کو بھی کہ میں مسلمان ہوں۔ اس دھوکے میں نہ رہیے گا۔ شیطان ہمیں جو دھوکہ دیتا ہے نا کہ نہیں نہیں تمہارے دل میں یہ ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تو دلوں کے حال جانتا ہے، تم جو کر رہی ہو تم کرتی رہو۔ ایسا کچھ نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اصل دین کو سمجھنے کی توفیق عطا کرے۔ پھر سے دعا بھی کرتے ہیں، اللہم ارنی حق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا باطلا باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اور انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں ہم 9th پارے کا آغاز کریں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے ہیں ساتھ ساتھ کہ ہمارے لیے آسانیاں کر دے۔ اور سارے جو نئے اسٹوڈنٹ ہیں ان کے لیے بھی میں یہ کہوں گی کہ آپ کی جو کلاسز ہیں انشاءاللہ آپ لوگوں کو ٹیچرز مل گئے ہیں، آپ لوگوں کو کلاسز مل گئی ہیں۔ نیکسٹ منتھ میں ہماری کلاسز کا آغاز بھی ہو جائے گا۔ اور جنہوں نے ابھی تک ایڈمیشن نہیں لیا، آپ لوگ پلیز اپنے آپ کو وہاں پہ انرول کروا لیجئے۔ تحریم اور انیکا جو ہے وہ آپ لوگوں کو ہیلپ کریں گی۔ کوئی بہانہ نہ بنائیے گا، کیونکہ اتنا آسان ہے گھر بیٹھے آپ قرآن پاک ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن تفسیر کے ساتھ صرف 5 آیات ہفتے میں آتی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی قرآن کی تجوید بھی ٹھیک ہو جائے گی، تو اور کیا چاہیے۔ اب اجازت دیجیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔